The world is changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. I smell it in the air. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैंने जो टॉपिक रखा है कि वो अलामात जो अब तक पूरी हो चुकी हैं, ख़ास तौर पे उन पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स की जानिब से मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप उन अलामात पे बात कीजिए जो अब तक हो चुकी हैं। और लाजमी बात है कि बहुत ज़माने गुज़र चुके और जब ये अहादीस आइम्मा के दरबार से हम तक पहुँची तो उस वक्त से इस वक्त में बहुत सा फ़ासला आ चुका, और ये ऑब्वियस है कि बहुत सी अलामात ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन इतनी निगाह और इस मौजू पे ख़ास तौर पे तवज्जो नहीं दी जाती या इतना ज़्यादा इस पे काम नहीं हुआ, ना कहीं जमा की गई कि ऐसी कौन सी रिवायात हैं, ऐसी कौन सी अलामात हैं जो अब तक पूरी हो चुकी हैं। तो अगर हम पहली एक रिवायत जिसको मैं मौजू बना रहा हूँ और जिसकी वजह से मैंने इस वीडियो को बनाने का इरादा किया, तो वो बिहारुल अनवार की रिवायत है, जिल्द 12 जो इमाम ज़माना पे है, और उसमें एक बाब अल्लामा मजलिसी ने कायम किया है बिहार में, और उस बाब का नाम है कि बहुत सी ऐसी अलामात हैं जो पूरी हो चुकी हैं। वो कौन सी अलामात हैं? तो उन अलामात को अगर आप पढ़ेंगे किताब में तो आपको मिलेगा कि उसमें मौला ने फरमाया कि बनी अब्बास की हुकूमत का ख़ात्मा, तो वो बिल्कुल हो चुका, बेशक ये अलामत पूरी हो चुकी। और उसके बाद एक अजीब व गरीब अलामत का ज़िक्र है जिसका आजकल भी बहुत ज़िक्र हो रहा है कि मस्जिद-ए-कुफा की दीवार का मुनहदिम होना। तो अल्लामा मजलिसी बिहार में लिखते हैं, इसका हवाला मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अल्लामा मजलिसी बिहार में लिखते हैं कि ये अलामत हो चुकी, और इसका उन्होंने प्रिंट हवाला भी दिया जहाँ से उन्होंने इस बात को नकल किया है, और वो ये कहते हैं कि मस्जिद-ए-कुफा की दीवार जो है वो मुनहदिम हो चुकी। अब ये किताब भी बहुत कदीम है और उसकी कदामत की वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कब लिख रहे हैं कि ये अलामत पूरी हो चुकी है। और आजकल एक पोस्ट चल रही है, काफ़ी ज़्यादा मैं देख रहा हूँ, एक तस्वीर आ रही है मस्जिद-ए-कुफा की दीवार के हवाले से। तो इसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बात करूँगा, तो वीडियो पूरी देखिएगा। एंड में मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊँगा और इस हवाले से तफसील से बात करूँगा। तो बेशक बहुत सी अलामात हैं जो पूरी हो चुकी हैं। उसके बाद एक रसूल अल्लाह की मशहूर हदीस के जिसमें रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बाद 2 फितने रूनुमा होंगे, एक फ़ितना अकबर और एक फ़ितना असग़र, और ये दोनों अलामात में शामिल है। फ़ितना अकबर रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मेरे भाई की खिलाफत का ग़स्ब होना और मेरी बेटी का हक़ छीनना, तो ये फ़ितना अकबर हो चुका। और फ़ितना असग़र रसूल अल्लाह ने जो फरमाया उसमें ये फरमाया कि अरब में जमहूरियत यानी अवामुन्नास की हुकूमत आ जाएगी। तो ये भी अब आप देख सकते हैं बहुत से अरबी ममालिक जिसमें इराक़ मेनली शामिल है, जिसमें वोटिंग है, इलेक्शन है और जमहूर की हुकूमत है, आवाम की हुकूमत है, आवाम की हुकूमत है और जमहूर चल रहा है, वहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं, वोटिंग हो रही है। तो यही एक सबसे बड़ी अलामत है जो कि पूरी हो चुकी कि अरब में जमहूरियत आ चुकी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बताऊं कि ये जो बनी अब्बास की खिलाफत का जहाँ पे ज़िक्र है, तो ये तो खैर इस बाब में जिसका मैंने अभी तज़किरा किया, इसके अंदर तो ये साफ़ साफ़ इन्होंने बताया है कि बनी अब्बास की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो चुकी। लेकिन आपको एक दिलचस्प चीज़ ऐसी मिलेगी इमाम की हदीस में कि जब बनी अब्बास की हुकूमत का ज़िक्र किया, क्योंकि वो ज़्यादातर इमाम के जो अदवार थे, छठे इमाम, सातवें इमाम, आठवें इमाम, जहाँ से हमें अलामात की ज़्यादा हदीसें मिलती हैं, तो वो दौर बनी अब्बास का था। तो उस वक्त इमाम जिस तरह तखातुब करते थे तो आप कहते थे बनी फ़ुला, और इमाम ये फ़ुला का लफ्ज़ कभी इस्तेमाल ना करते अगर अल्लाह ने कुरान में सूरह फुरक़ान में फ़ुला का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया होता। अगर अल्लाह भी नाम लेने में और तज़किरा करने में ये अंदाज़ ना अपनाता तो आइम्मा भी ना अपनाते। तो बनी फ़ुला का लफ्ज़ जो है वो अल्लाह ने भी इस्तेमाल किया और इमामों ने भी इस्तेमाल किया। तो इस हुकूमत के ख़ात्मे के लिए जो बनी अब्बास की हुकूमत थी, तो आइम्मा फरमाते थे बनी फ़ुला की हुकूमत का ख़ात्मा। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो बनी फ़ुला यानी बनी अब्बास की हुकूमत के ख़ात्मे का अंदाज़ लिखा है वो आले सऊद की हुकूमत से काफ़ी रिजेम्बलेंस करता है। अगर आप वो हालात पढ़ेंगे और उस पर एक ख़ास वीडियो में बनाऊं और वो रिवायत के पूरे लफ्ज़ मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ऐसी बात हो रही है जैसे आले सऊद की बात हो रही है, कि जैसे इनकी हुकूमत ख़त्म होने के बारे में इमाम फरमा रहे हैं। एक जगह मौला फरमा रहे हैं कि बनी फ़ुला की हुकूमत ऐसे टूट जाएगी जैसे कांच के ज़र्रे, और अब तक उनको इस हुकूमत के टूटने का अंदाज़ा भी ना होगा कि वो इतनी मजबूत हुकूमत होगी कि उनको कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ये हुकूमत टूट सकती है। तो ये अंदाज़ इमाम ने अपनाया। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग अलामत है जिसका तज़किरा सुनता हूँ और मैंने 3-4 किताबों में देखी कि कूफे की गलियों में पानी का आना। तो
تو ایک کتاب میں نے علامات ظہور کے حوالے سے دیکھی جس میں بات شامل تھی، انہوں نے لکھ دیا تھا کہ ایسا ہو چکا، کوفے کی گلیوں میں سیلاب آ چکا، پانی آ چکا، اور پھر اس کی صفائی ہوئی اور اب تو وہاں پہ پائپ لائنز ڈل گئی ہیں۔ تو ایک کتاب کے مطابق، ایک لکھنے والے کے مطابق، یہ روایت جو ہے، یہ علامت جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے، کوفے کی گلیوں میں پانی کا آنا۔ باقی اس کی حقیقت تو اللہ بہتر جانتا ہے، ہم صرف ڈسکشن کر سکتے ہیں اور چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بالکل حتمی باتیں نہیں ہوتی، ہم تو انسان ہیں، لیکن ہم جو اپنی عقل کے مطابق جن چیزوں پہ نگاہ ڈال رہے ہیں یا ریسرچ کر رہے ہیں، تو ہم اس حوالے سے ہی فیکٹس کو پیش کر رہے ہیں۔ ایک مولا علی کا طویل خطبہ ہے علامات کے حوالے سے، اس میں آپ نے بیچ میں ایک علامت کا ذکر کیا ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ شراب پی کر اور نشے کی حالت میں نماز پڑھائی جائے گی۔ تو آپ جانتے ہیں اس روایت کے بارے میں بھی اور اس علامت کے بارے میں، اگر آپ اس کو علامت لیں تو یہ علامت بھی ہے، اور اگر آپ اس کو روایت لیں تو یہ روایت بھی موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھائی گئی اور نشے کی حالت میں، اور بنی فلا کی حکومت کے دوران، یعنی بنی عباس کی حکومت کے دوران، تو ایسا ہو چکا ہے، یعنی یہ علامت پوری ہو چکی۔ معاشرتی علامات اگر ہم دیکھیں، کیونکہ جب میں نے سلسلہ شروع کیا تھا، پہلی دوسری ویڈیو میں بتایا تھا کہ علامت کی اقسام ہے، پارٹس ہیں۔ تو کچھ علامت جو معاشرے سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی انسانوں کی کیا حالتیں ہوں گی، لوگ کیسے ہوں گے، لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا، لوگوں کا بیہیویئر کیا ہوگا۔ تو اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ معاشرتی جو اثرات ہوں گے ظہور سے پہلے، تو وہ ہمیں سارے دکھائی دینے ہیں جو امام نے فرمایا۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کس طرح ایک دوسرے سے پیش آ رہے ہیں، انسانیت ختم ہو چکی ہے، بے مروتی عام ہو گئی ہے، برے کام بے شمار ہو رہے ہیں، اور بھی ہزاروں چیزیں کہ کوئی احترام نہیں ہے، اور معاشرے کا جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، گھروں میں کیا کیفیات ہے، اس پہ کیونکہ مجھے سیپریٹ ویڈیو بنانی ہے تو اس لیے میں اس کو ذرا سا مختصراً اس پہ بات کر رہا ہوں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بے شمار ہے معاشرتی جو ذب و حالی آپ کو دکھتی ہے، نفسا نفسی ہے، ہر کسی کو اپنا خیال ہے، کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے، مطلب کے علاوہ سلام نہیں کرتا، مطلب کے علاوہ بات نہیں کرتے لوگ، اور اس کے علاوہ جو ہے صرف نفع، مال کی تگ و دو، پیسے کی طرف دوڑنا، صرف دولت مند کو عزت دینا، تو یہ تمام چیزیں تو یہ سب ہو ہی رہی ہیں آلریڈی۔ تو معاشرتی جتنی علامات ہیں نا، تو وہ جتنی میں اگر آپ کو پڑھ کے سناؤں گا اور جب اس پہ سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا تو وہ تو تمام ہو رہی ہیں۔ اس میں کوئی ایسی علامت نہیں ہے جو معاشرتی اثرات ہوں گے ظہور امام سے پہلے، کوئی ایسی علامت نہیں ہے جو اس وقت نہ ہو رہی ہو۔ تمام برائیاں جو معاشرے میں ہونی ہیں ظہور سے پہلے، وہ سب اس وقت ہو رہی ہیں۔ اسی وجہ سے تو زیادہ تر لوگ خیال کرتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ اب ظہور کا وقت قریب ہے، کہ جو معاشرتی علامات ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ پوری ہو رہی ہیں۔ یعنی لوگوں کا جو سلوک اور برتاؤ اور ایٹیٹیوڈ ہے جو لکھا ہے امام کے ظہور سے پہلے، وہ عام دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو وہ تو بالکل پورا ہو چکا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ ساری علامات میرے سامنے موجود ہیں، ذہن میں بھی ہیں، کہ اس میں کوئی ایسی علامت نہیں ہے جب تک پوری نہ ہوئی ہو۔ اور اس پہ جب سیپریٹ ویڈیو بنائیں گے تو ساری علامات میں آپ کو ایک ساتھ ہی سنا دوں گا، تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ وہ تمام کی تمام پوری ہو چکی۔ اب اس میں جو ایک بہت اہم علامت ہے جس کا کافی لوگ جانتے بھی ہیں اور کافی بار اس کا چرچا بھی ہو چکا ہے، وہ ہے عبداللہ کی موت۔ تو اس کے اوپر بہت متواتر حدیثیں ملتی ہیں ہمیں، اور امام صادق کا تو یہ قول ملتا ہے کہ تم مجھے عبداللہ کی موت کی خبر دو اور میں تمہیں ظہور مہدی کی خوشخبری دوں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ علامت تو بہت مشہور ہے، اور اس میں 2-3 عبداللہ گزر بھی چکے، مر بھی چکے، اور جب کوئی عبداللہ مرتا تھا، یعنی مجھے یاد ہے کہ علامہ ڈاکٹر سید امیر اختر نقوی علامہ صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ جب یہ عبداللہ آج سے جو 3 سال پہلے مرے ہیں عبداللہ، جس کے بعد یہ سلمان آئے اور پھر اب ان کا بیٹا موجود ہے، تو جب اس سے پہلے ایک عبداللہ مرے تھے تب بھی یہ بہت زیادہ یہ روایت نکالی گئی تھی اور تذکرے میں آئی تھی کہ عبداللہ کے مرنے کے بعد ظہور کا انتظار کرو، یا عبداللہ کے مرنے کی خوشخبری امام نے کہا مجھے دو تو میں تمہیں ظہور کی خوشخبری دوں۔ تو یہ کافی گردش ہو چکی ہے، اور ابھی بھی 3 سال پہلے عبداللہ ایک بادشاہ تھے سعودیہ کے جو مرے، لیکن اس میں میرے پاس کچھ اور تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، وہ میں آپ سے پھر سیپریٹ عبداللہ پہ ویڈیو جب بناؤں گا اس پہ بات کروں گا، کہ اس میں مولا علی نے صرف یہ نہیں بتایا کہ عبداللہ مرے گا، عبداللہ کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں کہ وہ عبداللہ کون سا ہوگا، اس کا خاندان کیا ہوگا، اس کے بھائی کا کیا نام ہوگا۔ تو وہ ایک تھوڑا سا انٹرسٹنگ سٹف ہے، تو وہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ کسی ویڈیو میں، آنے والی ویڈیوز میں امام کے حوالے سے میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو ایک نقشہ حولیہ بھی مولا علی نے بتایا ہے اپنی ایک حدیث میں، تو
تو ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ کون سا عبداللہ ہے. اور عبداللہ کے ساتھ ساتھ ایک اور بادشاہ کا مولا علی نے ذکر کیا تو سبھی کا ہوگا، لیکن ہم تک جو پہنچا اور مجھ تک پہنچا میری خوش نصیبی ہے، بہت عرصے سے وہ حدیث میں لیے بیٹھا ہوں، اس پہ بھی میں ویڈیو بناؤں گا. وہ ہے حسنی مبارک، جو مصر کا صدر رہ چکا ہے، اور آئی تھنک آج سے 6-7 سال پہلے وہ صدر تھا مصر کا. اس کا بھی تذکرہ کیا مولا علی نے کہ حسنی مبارک نامی شخص ہوگا اور وہ مصر کا حاکم ہوگا، اور وہ جب جائے گا تو اس کے جانے کے بعد ظہور کی تیاری کرو. تو یہ بھی ایک حدیث ملتی ہے، اور اس کی بھی مولا علی نے کچھ کریکٹرسٹکس، کچھ ڈیٹیل بتائی ہیں. تو یہ ہم سیپریٹ ویڈیوز میں اس پہ بھی بات کریں. جمہوریت کا تو جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ جمہوریت عام ہو چکی ہے. عوام کی حکومت اللہ کی حکومت کے مقابلے میں رول آف پیپل اس وقت موجود ہے، اور تمام لوگوں کا دماغ بھی اس پہ آمادہ ہو چکا ہے کہ بھئی عوام کی حکومت آنی چاہیے، 10 کے 10 لوگ ووٹ ڈالیں تو فیصلہ ہونا چاہیے. جبکہ ہمارا اسلامی نظام، اور اسلامی چھوڑیں آپ، نیچرل جو آپ کا نظام ہے وہ بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتا کہ جب آپ پیدا ہو رہے ہیں تو آپ ماں باپ کے یہاں پیدا ہو رہے ہیں اور ماں باپ آپ کے فیصلے کر رہے ہیں. اگر آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو پھر بچپن سے الیکشن ہونا چاہیے، چھوٹا سا بچہ فیصلہ کرے میرا باپ کون ہوگا، میری ماں کون ہوگی. تو نیچرل سسٹم تو جمہوریت کو کہیں بھی سپورٹ ہی نہیں کر رہا. لیکن بہرحال یہ چل رہا ہے، اور کچھ ملک ترقی بھی کر رہے ہیں اس کی صورت میں، اور کچھ ملک جو ہیں وہ تباہ بھی ہو رہے ہیں. لیکن اسلام نے اس کو کنڈیم کیا ہے. عوام کی حکومت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، عوام کی حکومت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ عوام کو کیا پتہ کہ اس کے لیے کیا بھلا ہے اور کیا برا ہے. اور بہرحال یہ جو ظہور کا وقت ہے، یہ جو غیبت کا دور ہے، یہ ٹیسٹنگ ہی ہے. جو ارمان انسانوں کے دل میں ہیں، جو انسان چاہتا ہے کہ ہم یہ کر لیں، اللہ کہہ رہا ہے کر لو. انسان چاہ رہا ہے ہم اس طرح حکومت چلا لیں، اللہ کہہ رہا ہے چلا لو. تو ابھی جو بھی تجربے ہیں اب یہ سمجھتے ہیں تمام انسان کی جمہوریت ان کے لیے بہت اچھی ہے. تو ان کو ایک ٹائم ملا ہوا ہے، ٹیسٹنگ پیریڈ ہے، آپ ٹیسٹ کر لو. لیکن یہ چیز انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، نہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس کے قرآن میں ایک ہی مثال ملتی ہے جو علامہ صاحب بھی پڑھتے تھے، بنی اسرائیل کا بچھڑا، کہ تمام لوگ جمع ہوئے، سب نے مل کے اپنا سونا ڈالا اور ایک بچھڑا بنایا، یعنی ڈیموکریسی. تو جمہوریت کی مثال قرآن میں بنی اسرائیل کے بچھڑے کی صورت میں تو ملتی ہے، لیکن کسی انبیاء پیغمبر کے یہاں اچھے الفاظ میں، اچھی مناظر میں ہمیں جمہوریت کی کوئی مثال نہیں ملتی. پھر ایک عجیب علامت وہ یہ کہ آل محمد کے دشمنوں کو عہدے دیے جائیں گے، منصب دیے جائیں گے، اور جو آل محمد کے جتنا بڑا دشمن ہوگا اس کو عزت دار، تمیزدار سمجھا جائے گا. بے شک بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے، ہر جگہ آپ دیکھیں یہی ہو رہا ہے. جو آل محمد کے چاہنے والے ہیں ان کو عہدوں سے ہٹایا جاتا ہے، اگر وہ عہدوں پہ آ بھی جائیں تو انہیں مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، بے گناہ ان کا خون بہایا جاتا ہے. تو بے شک یہ علامت بھی پوری ہو رہی ہے، آل محمد کے دشمنوں کو اس وقت عہدے مل رہے ہیں اور ترقیاں مل رہی ہیں، اور وہ اس وقت حکومتوں کی کرسیوں پہ اور ایسے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے بیٹھ کے وہ کوئی بھی فیصلہ آل محمد کے خلاف یا ان کے چاہنے والوں کے خلاف صادر کر دیتے ہیں. تو یہ علامت بے شک پوری ہو چکی ہے اور چل رہی ہے اس وقت. مومنین کے حوالے سے تو ایک طویل چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، تاکہ جہاں جہاں مومنین ہیں ان کا دل تھوڑا مضبوط ہو کہ ہمارے جو حالات ہیں یا ہم پریشان ہیں، تو اگر کسی وجہ سے ان کو یہ بات مل جائے کہ یہ کس خوشخبری کی وجہ سے پریشانی ان کے سر پر ہے، تو ان کا حتیٰ کہ خون کافی بڑھے گا اور کافی خوش ہو جائیں گے. تو اس پہ ایک سیپریٹ ویڈیو بھی بناؤں گا، لیکن یہاں ڈسکس کرتا چلوں کہ ہر روایت میں ہر امام معصومین سے یہی ہے کہ مومنین کی یہ حالت ہو جائے گی کہ جیسے بھیڑ اور بکریوں کی، اور شیر جب چاہتا ہے وہ کسی بھی ایک جانور کو دبوچ لیتا ہے اور کھا جاتا ہے. اور مولا نے کہا تم صرف اسی صورت میں ایسے دور میں ترقی کر پاؤ گے کہ تمہارے پاس کوئی فن ہوگا، کوئی ہنر ہوگا، یا کسی بڑی شخصیت سے تمہارا واسطہ ہوگا، رابطہ ہوگا، اسی صورت میں ہی تم کچھ کر پاؤ گے. تو یہ ایک میسیج بھی ہے مولا کا کہ غیبت کے دور میں اگر مومنین پریشان ہیں اور ان کو ترقی نہیں مل رہی تو وہ یہ کریں کہ کوئی ہنر سیکھ لیں، کیونکہ مولا نے حدیث میں ذکر کیا ہے کہ کوئی ہنر آتا ہوگا، اسی صورت میں مومنین اپنے حالات صحیح کر پائیں گے. تو لازمی طور پہ اسکلز کی طرف جائیں، ہنر حاصل کریں، ورنہ آپ کے لیے جو خبر مولا نے دی ہے وہ میں نے آپ کو پیش کر دی. تو لازمی طور پہ اسکلز کی طرف جائیں، اور اس پہ بھی بات کریں گے، ہم محدود نہیں رکھیں گے چیزوں کو، اسکلز پہ بھی آگے بات کریں گے. تو یہ علامت بھی بالکل پوری ہو رہی ہے. مومنین ہیں برے حال میں اور مومنین کو ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا ہے، مولا کے چاہنے والوں کی تحقیر کی جاتی ہے. یہ بھی بالکل ہو رہا ہے، اور ابھی ہو سکتا ہے کم ہو رہا ہو، لیکن یہ لکھا ہے کہ یہ ہوگا. اور اس میں ایک عجیب الفاظ امام نے استعمال کیے ہیں کہ جب تک آسمان کی گردش نہ ہو تب تک ظہور ممکن نہیں. اور یہاں پہ کسی نے پوچھا مولا سے کہ یہ آسمان کی گردش کیا ہے، تو امام نے فرمایا ہمارے چاہنے والوں میں اختلاف.
تو بے شک یہ بھی ہو رہی ہے، یہ علامت موجود ہے، پوری ہو رہی ہے، سب کے سامنے ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں مسجد کوفہ کی دیوار کے بارے میں۔ تو پہلے تو میں نے آپ کو روایت سنا دی ویڈیو کے سٹارٹ میں، جہاں بہار میں تذکرہ ہے کہ مسجد کوفہ کی دیوار شق ہو چکی اور منہدم بھی ہو چکی، انہوں نے یہ لکھا ہے۔ لیکن ابھی جو ایک تصویر چل رہی ہے نا، جب یہ میں نے پہلی بار دیکھی تھی تو میں دیکھتے ہی پہچان گیا تھا یہ پرانی تصویر ہے۔ یہ ابھی 1 مہینہ 2 مہینے پہلے کی کوئی تصویر نہیں ہے، فیس بک پہ کافی چل رہی ہے اور کچھ ہمارے مومنین و مومنات اس کو چلا رہے ہیں، کچھ نے اپلوڈ بھی کیا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا، ریسرچ کر رہا تھا یوٹیوب پہ، کچھ مومنات نے پیج بنا کے اس کو علامت کی طرح اپلوڈ بھی کیا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ یہ جو پکچر ہے اور اس کی ایک ویڈیو بھی ہے، وہ آلموسٹ 6 ایئرس پہلے اپلوڈ ہو چکی ہے، یعنی اپلوڈ بھی 6 سال پہلے ہو چکی ہے۔ تو ہو سکتا ہے 1 سال اور پرانی ہو، تو اگر آپ 6 سال پیچھے چلے ہیں تو 2014-13، اور مجھے جہاں تک یاد ہے یہ 2012-13 کے دوران کی پکچر ہے، کیونکہ اس ٹائم بھی جب وہ ایک مووی آئی تھی اینڈ آف دا ٹائم، اور 2012 میں قیامت کا ایک قصہ چل رہا تھا، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، نہیں تو آپ سرچ کر سکتے ہیں، کافی اس پہ ویڈیوز بنی، کافی کام ہوا۔ میں بھی 2011 سے جب سے یہ چیز سنی تھی تو میں تھوڑا کافی ایکٹیو ہوا تھا، اور یہ سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں مٹیریل یہ اسی وقت سے میں نے جمع کیا تھا، بس صحیح موقع کا انتظار کر رہا تھا اور مولا کے اذن کا۔ تو دیکھیں اب اذن آیا مولا کا تو چیزیں پیش ہو رہی ہیں۔ تو اس وقت یہ آئی تھی تصویر، اور میں نے اس وقت اس کو دیکھا تھا، اس تصویر کو، اور یہ اس وقت یہ تصویر مشہور ہوئی تھی۔ اور ویڈیو کا میں آپ کو یعنی ریٹن اور ویب سائٹ کے حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ 6 سال پرانی ویڈیو موجود ہے مسجد کوفہ کی دیوار کے شق ہونے کی۔ تو یہ ابھی کی تو نہیں ہے، یہ 1-2 سال پرانی نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے۔ اور اگر ہم کتاب کے حوالے سے دیکھیں تو کتاب میں بھی، کتاب کتنی پرانی ہے، تقریباً 300-400 سال پرانی تو کتاب ہو چکی، تو کتاب میں بھی موجود ہے کہ منہدم ہو چکی۔ اور یہ جو ویڈیو اور یہ جو ایک یعنی سالڈ ایویڈنس ہمارے پاس آیا ہے، یہ بھی پرانا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ باقی تو اللہ جانتا ہے بہتر، اور مولا کو علم ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ علامت پوری ہو چکی، کیونکہ کتاب میں تو موجود ہے ہی، اور پھر تصاویریں بھی آ چکی ہیں، اور ابھی کی اس بار ابھی کوئی 1 مہینے پہلے کافی زیادہ اس پہ شور ہونے لگا۔ تو بہرحال یہ 1 مہینے پرانی تو نہیں ہے، اس کو بھی ہوئے تقریباً اگر ہم انٹرنیٹ کے حوالوں سے دیکھیں تو 6 سال پرانی تو اس کی ویڈیو موجود ہے میرے پاس۔ اور ویڈیو کے اینڈ میں وہ ویڈیو کو میں آپ کو تھوڑا سا پیس بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کنفرم ہو جائے، اور اگر آپ مزید کہیں گے کہ یہ 6 سال والی چیز بھی مجھے بتا دو تو اس کا بھی میں ریفرنس آپ کو دے دوں گا کہ یہ ویڈیو 6 سال پہلے اپلوڈ ہو چکی انٹرنیٹ کی دنیا میں۔ تو مسجد کوفہ کی دیوار کی علامت اب اتنے سارے شواہد کے بعد میں کہتا ہوں یہ علامت بھی پوری ہو چکی۔ اب بعض ایسی علامات ہیں جو کہ آشکار ہوں گی، برہان ہیں وہ علامات، یعنی جو آسمان پہ نظر آئیں گی۔ اور ایک میرے بھائی نے مجھے میسج کیا تھا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے حوالے سے، تو وہ علامت تو بالکل ہی قریب ہے، وہ قریب ترین علامت ہے ظہور کی، اور وہ والا رمضان جس سال ظہور ہوگا وہ اس رمضان کی علامت ہے، جس میں یہ لکھا ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن ایک ہی رمضان میں ہوگا، چاند گرہن شروع کی تاریخوں میں ہوگا اور سورج گرہن آخر کی تاریخ میں ہوگا، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن ایک ہی مہینے میں ہو۔ تو یہ وہ علامت ہے، اور یہ بہت ہی ظہور کے قریب، یعنی جو لاسٹ ایئر جس سال ظہور ہونا ہے، یعنی جس کی 23 کی شب میں جبرائیل کو آواز دینی ہے، یہ وہ والا رمضان ہوگا جس میں یہ ٹوٹلی ان نیچرل واقعہ پیش آئے گا۔ کیونکہ اگر آپ چیزوں کو تھوڑا سا کھول کے سمجھیں، کتابوں روایتیں بے شک اپنی جگہ، کہ ان نیچرل جتنے معاملات بڑھتے جائیں گے تو وہی علامت بنتی جائے گی۔ تو بالکل ظہور سے قریب، کیونکہ سب ان نیچرل ہونا ہے، یعنی آسمان سے شبی کا نمودار ہونا، دومدار ستارے کا نمودار ہونا، یہ سب ان نیچرل ہے، یہ نارملی نہیں ہوتا۔ تو رمضان میں جو رمضان ظہور سے بالکل متصل ہے، جس کی 23 کی شب کو آواز آنی ہے جبرائیل کی، یہ اس رمضان کی علامت ہے۔ تو ابھی تو ایسا نہیں ہوا ہے کہ رمضان میں ایک ہی رمضان میں سورج گرہن یا چاند گرہن ہوا ہو ایک ساتھ، اب تک یہ نہیں ہوا۔ 2 چاند گرہن تو ہوئے ہیں بے شک، لیکن سورج گرہن اور چاند گرہن ایک ساتھ نہیں ہوا ایک رمضان میں، تو یہ تو بہت قریب کی علامت ہے۔ تو اسی طرح بس چیزیں ہیں، اور اس کے اوپر یہ نہیں کہ سلسلہ رک جائے گا، اور بھی میں ریسرچ میں لگا ہوا ہوں کہ کون سی علامات ملکوں کے حوالے سے، جغرافیائی نقشوں کے حوالے سے جو پوری ہو چکی ہیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن ایک میرے بھائی، ایک میرے بہت اچھے دوست کی بہت زیادہ ریکویسٹ تھی کہ اس کے اوپر ویڈیو بنائیں اور مسجد کوفہ کے حوالے سے بات کریں، تو یہ میں نے ریکویسٹ اپنے ویورز کی اور چاہنے والوں کی پوری کی، اور علامات بے شمار ہیں، اور ایسی ایسی حیران کن چیزیں ہیں جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں، آپ نے نوٹ نہیں کی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ تو اسی طرح ویڈیوز دیکھتے رہیے، اور تھینکس فار واچنگ۔